अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। 8 जून को सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन वर्कर्स पार्टी बनाम वफाक पाकिस्तान में कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बात का हक है कि वो न सिर्फ इलेक्शन में होने वाली बेकायदगियां रफा करे बल्कि इसके लिए ऐसे कवायद भी बनाए जो जमहूरियत की रूह को बरकरार रखने में मददगार हो। इस फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने जो कवायद बनाए हैं इनमें जलसे जुलूस का एहतमाम, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल और पोस्टर वगैरह के साइज मुकर्रर करना भी शामिल है। इलेक्शन अखराजात के लिए खर्च की हदूद मुकर्रर करने की बात भी हो रही है। बज़ाहिर बहुत अच्छी और खूबसूरत नजर आने वाली इन हदायत पर क्या अमल दरामद मुमकिन है? आज हम मुजीबुर रहमान शामी साहब से इसी ज़ाब्ते अखलाक पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये क्या हलकों की सियासत को मद्देनजर रखे तो ये इन सारी हदायत पर अमल दरामद मुमकिन भी है? हाँ, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप इरादा कर लें तो अमल हो सकता है। और हमारा हमसाया मुल्क जो है भारत, वहाँ इस सारी चीज़ों पे अमल हो रहा है। यानी 15 लाख रुपए आप हाँ या जी। कोई भी एक रकम मुकर्रर कर लें। वहाँ कोई 25 लाख रुपया मुकर्रर किया था लोकसभा के लिए चंद साल पहले, लेकिन उसकी वजह यह है कि लोकसभा का हल्का जो है पाकिस्तान की कौमी असम्बली के हल्के से बहुत बड़ा है, क्योंकि भारत की आबादी 1 अरब से ज़ायद है और उसकी ये जो नशिस्तें हैं लोकसभा की वो 550 से कुछ ज़ायद है, और पाकिस्तान की आबादी जो है वो 18 करोड़ के करीब है, और यहाँ 300 से कम सीटों पर बराह रास्त इलेक्शन होना है। ठीक है। तो अगर आप हल्के देखें, हमारे हल्के भारत के मुकाबले में बहुत छोटे हैं, तो 15 लाख रुपए की हद मुकर्रर की गई है अखराजात के लिए। देखिए, एक तो ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है कमीशन ने, ठीक है, और ये जो गुज़श्ता दिनों आईनी तरामीम हुई हैं उनमें इलेक्शन कमीशन की जो साख्त है वो तब्दील हो गई है। ठीक है, यानी फुल टाइम हमा वक्ती 4 अरकान कमीशन के मुकर्रर किए गए हैं, हर सूबे से एक, और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो अब इलेक्शन कमीशन जो है उसको सारे फैसले करने हैं, किसी एक शख्स को यह काम नहीं करना। और ये जो चारों हजरात हैं, चारों जज साहबान साबिक, वो इत्तफाक राय से मुकर्रर हो चुके हैं। ठीक है। अपोजिशन ने और हुकूमत ने उनके नामों पर इत्तफाक किया है, यह भी एक बड़ी खुशाइन बात है। और इस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, शाकरुल्लाह जान साहब, सीनियर मोस्ट जज हैं, और वो रिटायर होने वाले हैं अपने मनसब से। यहां मुकर्रर होना है एक मुस्तकिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ताउन के साथ, मुफाहमत के साथ। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वही अपने ओहदे पर काम करता रहेगा। गोया शाकरुल्लाह जान जो है वो अपने ओहदे पर उस वक्त तक काम करते रहेंगे जब तक कि इनका असल मुकर्रर नहीं हो जाता, मुस्तकिल मुकर्रर। और ऐन मुमकिन है इलेक्शन भी यही करवा जाएं। नहीं, अगर नहीं होगा इत्तेफाक तो फिर यही होगा। तो अब ये इलेक्शन कमीशन जो है एक बड़े असर्टिव मूड में है और सुप्रीम कोर्ट की फुल बैकिंग इनके साथ है। पहली बार मुल्क की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया जिसमें वाज़ेह डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमीशन को, आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि बाकायदगी को, बेकायदगी जहां हो रही है उसको खत्म कर दे, कोई सजा दे ले, कोई ये चीज मॉनिटर कर ले। आपका काम है मुनसफाना शफाफ इंतखाबात कराना और इसके लिए हर काम कर गुजरना। ठीक है। और जो हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1976 का, उसमें भी ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है। इलेक्शन कमीशन मुनसफाना इंतखाबात के लिए कोई भी हदायत दे सकता है, कोई कार्रवाई कर सकता है। ये 15 लाख रुपया जरा कुछ कम नहीं लग रहे पैसे? बात सुनिए, अब आ रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात। ठीक है। यानी यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जो नशस्त खाली की है मुल्तान की, उस पर उनके बरखुरदार जो अब्दुल कादर गिलानी है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुकर्रर हुए हैं, और अभी मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार कोई उसका ऐलान नहीं किया। ठीक है। तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि कहते हैं कि हम इस असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जो हो सो हो।
اب سکندر بوسن صاحب جو روایتی حریف ہیں یوسف رضا کے، وہ تحریک انصاف میں پھنس چکے ہیں۔ اب وہ تلملا رہے ہیں کہ الیکشن لڑوں، اور تحریک انصاف کہہ رہی ہے نہیں لڑنا۔ بالکل وہی کیفیت جو شاہ محمود قریشی کی۔ ہاں جی، اب مسلم لیگ نون کی طرف وہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کبھی مسلم لیگ نون ان کی طرف دیکھتی ہے۔ اب سنا یہ ہے کہ وہ نہیں لڑیں گے تو ان کے بھائی لڑیں گے، کیونکہ نشست کو خالی چھوڑ دینا تو اپنی جاگیر اور زمین کسی دوسرے کے حوالے کرنا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ یہ ہو چکی ہے۔ تحریک انصاف نے کہا یہ الیکشن نہیں لڑنا، انہوں نے جو اپنی نشست خالی کی تھی وہاں براجمان ہو گئے موسیٰ گیلانی صاحب، اور 90,000 سے زائد ووٹ لے کے۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ نشست ان کے ہاتھ سے نکل چکی۔ مجھے یہ بڑا معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنی نئی نشست کی تلاش میں ہے کہ اگلا الیکشن انہوں نے کہاں سے لڑنا ہے۔ اس نشست پر شاید وہ خود نہ لڑیں، ان کی کوئی ڈمی لڑ لے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ بات مجھے بتائیے کہ ان کے ساتھ تو تحریک انصاف نے یہ سلوک کر دیا کہ ان کی نشست ان کے ہاتھ سے گئی اور گیلانی صاحب آ گئے۔ اچھا، اب میں عرض کر رہا ہوں یہ جو ضمنی انتخاب ہے اس کے حوالے سے ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا ہے، ایک سیٹ کے حوالے، ایک سیٹ کے حوالے سے، اور یہ ٹیسٹ کیس ہے۔ یہ ضابطہ اخلاق پھر آئندہ انتخابات پر بھی لاگو ہوگا، اور اس میں 15 لاکھ روپیہ مقرر کیا گیا ہے اخراجات کے لیے، اور 15 لاکھ روپیہ امیدوار جمع کرا دیں گے ایک الگ اکاؤنٹ کھول کے بینک میں۔ ٹھیک ہے، تمام اخراجات کی رپورٹ کریں گے ہر جمعرات کو، ڈیلی بیسس پر، اس تاریخ کو یہ ہوا، اس تاریخ کو یہ ہوا، اس تاریخ کو یہ ہوا، اور اس کے بعد ان کو مانیٹر کیا جائے گا۔ اور وہ جو بھی خرید و فروخت کریں گے، خریدی کریں گے، فروخت کیا کرنا ہے، وہ جی وہ ایس تو الیکشن کے بعد کا مرحلہ ہے۔ جی ایس ٹی رجسٹرڈ فرموں سے لیں گے۔ اچھا، یہ بھی مصیبت ہے۔ جو پوسٹر ہیں، جو ہولڈنگز ہیں، جو لیفلیٹس، ان کے سائز مقرر کر دیے گئے، بینرز کا سائز، یہ اتنے فٹ کا ہوگا، 3 فٹ ضرب 4 فٹ، 3 فٹ ضرب 5 فٹ، 2 فٹ ضرب 3 فٹ، گویا سائز وائلیشن نہیں ہوگی۔ اور 15 لاکھ روپے میں آپ کو گزارا کرنا پڑے گا۔ گاڑیوں کا، آپ کاروں کا جلوس نہیں نکال سکیں گے، آپ کیمپ نہیں لگا سکیں گے، جو لگاتے ہیں نا کینڈیڈیٹ اپنے کیمپ، آپ ایسی پرچیاں جاری نہیں کر سکیں گے، آپ کا پولنگ سٹیشن فلاں ہے، آپ کا پولنگ سٹیشن فلاں ہے، یہ پرچی جاری نہیں کرے گا کینڈیڈیٹ۔ اس کا آسان طریقہ نہیں، پھر امیدوار مسلح بچھا لے اور اللہ سے دعا کرے۔ ہاں، اللہ سے دعا ہی کرنی پڑے گی۔ دیکھیے، آپ جو کو صورتحال ہے اس میں تو اجازت ہی نہیں کسی چیز کی۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ الیکشن کو بلیک منی سے کیسے محفوظ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تو جو آدمی پیسے کما لیتا ہے وہ کہتا چلیے معزز بن جائے الیکشن میں حصہ لے۔ شام صاحب، میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا اس حوالے سے، لیکن ابھی وقت ہو گیا بریک کا۔ بریک کے بعد میں نے شام صاحب سے پوچھنا ہے کہ اگر کوئی الیکشن لڑ رہا ہے اور کوئی دوسرا شخص اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے پوسٹر چھپوا کے سامنے لے آتا ہے تو پھر کیا بنے گا؟ اس کا جواب لیں گے ایک بریک کے بعد۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریک پر جانے سے پہلے شامی صاحب کے سامنے ایک میں نے سوال رکھا تھا، سر اگر عبدالقادر گیلانی صاحب کا کوئی دوست ان کے اوپر خرچہ کرنا چاہتا ہے، دولت مند آدمی ہے، 20 25 30 لاکھ روپے خرچ کر دے گا، تو الیکشن کمیشن پکڑ لے گا عبدالقادر گیلانی کو؟ دیکھیے، اولاً تو ان حالات میں کوئی خرچ نہیں کرے گا ان کے اوپر۔ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب موجود ہوتے تو ایسے خرچیلے دوست بہت موجود ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو اب تو ان کو ڈھونڈنے پڑیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایسے مخلص دولت مند آج تک نظر نہیں آئے جو فی سبیل اللہ کسی پر انویسٹ کریں۔ آپ ان خطرات سے گزر جائیں، پریشان نہ ہو۔ اگر یہ 15 لاکھ روپے کم رقم ہے تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کو جانا چاہیے الیکشن کمیشن کے پاس کہ حضور اس میں کچھ اضافہ کر دیں،
دیکھیے 15 لاکھ روپیہ آپ کو تو کم نظر آ رہی ہے، اور جو میرے جیسے غریب ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ہے. دیکھیں نا، یہ بھی تو ہے نا. یہ صرف دولت مند تو نہیں لڑتے، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں. یہ آپ اس بات کی وضاحت کر دیں تاکہ ٹیکس والے نہ اس کو مائنڈ کر جائیں. آپ پریشان جی. ٹیکس والے آپ کو نہیں پوچھیں گے. بات یہ ہے کہ اب یہ اس کا امتحان ہے کہ جلوسوں پر، جلسوں پر، اب نے کہا جلوس ایسے نہیں نکلیں گے جن سے ٹریفک میں خلل پڑے، لوگوں کو ڈسٹربنس ہو، لوگوں کے گھروں کے اوپر اس طرح مظاہرے نہیں ہوں گے، اس طرح کمپین نہیں ہوگی، حملے نہیں ہوں گے ذاتی. یہ ساری چیزیں ان کو مانیٹر کرنی پڑیں گی. اب اس کے بعد مانیٹرنگ ٹیمیں ہوں گی، کیمرہ والے ہوں گے جن کو ہائر کیا جائے گا تاکہ تعاقب کریں ان کا. آپ کو دیکھیے انڈیا میں تو یہ ہوا کہ ایک ایک امیدوار کے پیچھے اس طرح کیمرے لگائے گئے کہ سارا دن کی اس کی ایکٹیویٹی ریکارڈ ہوتی تھی. اچھا، اب یعنی میڈیا کے کیمرے ہوں گے اور ایک الیکشن کمیشن کا بھی الیکشن ہوگا. کمیشن کا کیمرہ بھی ہوگا. دیکھیے آپ نے اگر اپنے الیکشن کو شفاف کرنا ہے، جن لوگوں کے سپرد ملک کر رہے ہیں، اگر وہ ساری ایک ال گاٹن منی جو ہے اس کے ذریعے سے مملکت کے وسائل پہ قابض ہوتے ہیں، تو پھر پاکستان کا تو اللہ حافظ ہے. اب ان لوگوں کو ہونا یہ چاہیے، جو پیسے کما لیتا ہے چار کسی نہ کسی طریقے سے کہتا ہے چلیے معزز آدمی بن جائے. اب لوگوں کو خوف کھانا چاہیے الیکشن میں حصہ لینے سے. جو مجرم ہیں، جنہوں نے جرم کیے ہوئے ہیں، ان کو خوف آئے گا نا تو پھر الیکشن میں صاف ستھرے لوگ آئیں گے. انڈیا میں تو سپریم کورٹ نے یہ حکم گیلانی دیا. صاحب کو تو نہیں آ رہا ویسے. گیلانی صاحب جو ہیں وہ تو 5 سال کے لیے ابھی تو ریٹائر ہو گئے نا. جی. 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو گئے. 5 سال کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا. بات یہ ہے انڈیا میں سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا کہ تمام امیدوار اپنا کرمنل ریکارڈ جو ہے اس کے بارے میں بھی تفصیلات الیکشن کمیشن کو فراہم کریں گے. یعنی جو پرچے کٹے ہوئے، ایک تو ہے نا فیصلے نہیں بھی ہوئے، پرچے کٹے ہوئے ہیں، ان کی تفصیل بھی دینی پڑے گی. کیونکہ بعض اوقات پرچہ کٹ جاتا ہے، وہ فیصلے نہیں ہونے دیتے، سماعت نہیں ہونے دیتے، اور کہتے ہیں جی ہمارے خلاف تو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے. تو ان کا ریکارڈ موجود ہونا چاہیے، لوگوں کو اس سے آگاہ ہونا چاہیے، تاکہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اب ایسے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں جن کے خلاف ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں، پارٹیاں ان کو ٹکٹ نہیں دے رہی. وہ انڈیا میں بتا رہا ہوں جو ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی جس کسی کے خلاف پرچہ کٹا ہوا ہے وہ جناب اس نے یہ کام کیا ہے، اور فیصلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے پاس، اس کے بچوں کے پاس، اس کے ڈیپینڈنٹس کے پاس کتنی جائیداد ہے، کتنے وسائل ہیں، وہ بھی سب فراہم ہونے چاہیے پہلے ایفیڈیوٹ کے ساتھ، اور پھر مشتہر ہونے چاہیے. جس شخص کو اس پر اعتراض ہو وہ اعتراض کر سکے. تو انہوں نے کہا جناب جو وائلیشن ہوگی تو اس کی 3 سال قید ہو سکتی ہے، شامی صاحب اور 5,000 روپے جرمانہ پرانا ہو گیا ذرا، لیکن 3 سال قید اگر ہو جائے تو 5 سال کی نااہلی آپ کو مل سکتی ہے. شامی صاحب تھوڑی سی خوشحال شادی ہونا تو 15 لاکھ روپیہ تو لگتا ہے اس کے اوپر، اور پھر یہ جتنی ڈیٹیلز مانگی جائیں گی اور جس طرح کی قدغنیں لگائی جائیں گی، یہ تو اس کا مطلب تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم منتخب ہو کے آ جاؤ، کل کو کسی وقت تمہاری کوئی کل مروڑیں گے اور تمہیں واپس گھر بھیج دیں گے. یہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ نہیں کیا، یہ الیکشن کمیشن نے کیا ہے. لیکن کوئی تھیوریٹیکل سا پہلے تو لگتا ہے. آپ دیکھیے نا، اصل میں الفاظ کا جو انتخاب ہے نا اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے نا کیا کرنا ہے. یعنی اماں کو ابا نہیں کہہ سکتے، ابا کو اماں نہیں بالکل کہہ ٹھیک سکتے. ہے، بالکل ٹھیک. تو یہ الیکشن کمیشن ہے، سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے، اسٹیبلشمنٹ کی چھاتی پر تو مونگ ڈل رہا ہے یہ فیصلہ. اب جب اس پر عمل ہوگا، اس کے اندر جو مشکلات آئیں گی ان کا ازالہ ہو سکے گا، اگلے الیکشن میں دیکھ لیں گے، غور کر لیں گے اس کے اوپر. فی الحال تو بات یہ ہے کہ آپ الیکشن کرائیں کم سے کم پیسے کے ساتھ، ایک بات. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ الیکشن کو کم سے کم پیسے کے ساتھ کرانے کے لیے جہاں یہ ہدایات ضروری ہیں اور انتظامات ضروری ہیں، وہاں سیاسی جماعتوں کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے.
جتنی جتنی سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی اتنے اخراجات کم ہوں گے. ایز ہیپنز ان ایم کیو ایم's کیس. ہاں نہیں, ایم کیو ایم جو ہے اس میں جو امیدوار ہے وہ خرچ نہیں کرتا, ہاں بہت پارٹی اس کا خرچ کرتی. جماعت اسلامی میں امیدوار خرچ نہیں کرتا, پارٹی اس کا خرچ کرتی ہے. تو پارٹیز مضبوط ہوں گی, وہ اخراجات اٹھائیں گی, غریب لوگ بھی کھڑے ہو سکیں گے جیسے کہ ہوتے ہیں ایم کیو ایم کے کیس میں ہوتے ہیں, جماعت اسلامی کے کیس میں ہوتے ہیں, اور مسلم لیگ نون میں بھی, اور یہ ہماری جو پیپلز پارٹی میں بھی کہ غریب لوگ بھی آتے ہیں. اور ایک زمانے میں تو پیپلز پارٹی میں بہت ہی غریب لوگ آتے تھے. اور ابھی دیکھیے یہاں لاہور شہر میں کئی امیدوار ایسے ہیں جو اسی طرح جیتے ہیں بغیر پیسے کے. ہمارے ڈاکٹر سعید علیہ صاحب ہیں, ماڈل ٹاؤن سے کامیاب ہوئے, ان کے پاس ٹرانسپورٹ کے پیسے نہیں تھے, لوگ خود آئے ووٹ دینے کے لیے. تو اسی طریقے سے کئی دوسرے دوست ہیں ہمارے, وہ زعیم قادری صاحب ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ خالی جیب, اور دوسرے کئی دوست بھی ہیں. تو بات یہ یاسین جو ہے, بلال یاسین, ان کا کوئی کہتے میرا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا, کیونکہ جو اندرون شہر ہے وہاں بھی پیسہ کم خرچ ہوتا ہے. وہاں پہ تو حلقے کا سائز بھی بہت چھوٹا سائز چھوٹا ہوتا ہے, لوگ پیدل چلے جاتے ہیں, بلکہ لوگ سارے انتظامات کرتے ہیں. اچھا شمس صاحب, اس میں ایک اہم چیز اور بھی تھی کہ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بھی تو کوئی بات کی گئی. نہیں, ٹرانسپورٹیشن تو آپ پرووائڈ نہیں کر سکیں گے, یعنی ووٹر خود جائے گا. ووٹر خود جائے گا, ووٹرز کو آپ پرچیاں بھی نہیں بانٹ سکیں گے نشان لگا کے اپنی. اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہ قریب قریب ہوں اور مستقل ہوں, واکنگ ڈسٹنس پہ ہو, ہاں, کم از کم تو مستقل. یہ ہو. مطلب یہ نہ ہو کہ آج پولنگ سکیم ایک ہے, کل دوسری ہے, پرسوں تیسری ہے. جی. یہ بھی ہمارے ملک میں بار بار انتخابی حد بندیاں جو بدلتی ہیں, پولنگ سٹیشنز بدلتے ہیں, اس کے بعد ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر, وہ اعلان ہو جاتا ہے الیکشن کا, وہاں کھمبے رکھے جا رہے ہیں, وہاں سیمنٹ کی بوریاں آ رہی ہیں, وہاں بجلی کی تاریں بچھ رہی ہیں. یہ سارے تماشے اب ختم ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے. شمس صاحب, ایک بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے الیکشن کے ضابطۂ اخلاق کے حوالے سے جو ریسنٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کیا ہے. شامی صاحب, جو انہوں نے ٹرانسپورٹ کی قدغن لگائی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹرانسپورٹ بھی پرووائڈ نہیں کرنی. چلیے ٹھیک ہے, کنسنٹریٹڈ آبادی ہے لاہور میں, کراچی میں, ملتان میں, تھوڑا سا فاصلہ طے کریں گے آپ پہنچ جائیں گے پولنگ اسٹیشن میں. میرے گاؤں میں کیا ہوگا جہاں چھدری آبادی ہے, بلوچستان میں کیا ہوگا, جہاں سندھ میں کیا ہوگا, وہاں پر کیا کریں گے؟ دیکھیں, یہ جو ضابطۂ اخلاق ہے اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا اس ضمنی انتخاب میں کہ الیکشن کمیشن اس پہ کس حد تک عمل کرانے میں کامیاب ہوتا ہے. اس کے بعد جہاں جہاں اس طرح کی صورتحال ہوگی جو آپ بیان کر رہے ہیں, وہاں الیکشن کمیشن سے گزارش کی جا سکتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز جائیں نا, وہ جا کے کہیں گے جی یہ جو حلقہ ہے اس کو اس سے مستثنیٰ کر دیں, یا یہاں کوئی ٹرانسپورٹ کا انتظام کریں, یا یہاں ہر گاؤں کے اندر پولنگ سٹیشن مقرر کریں. دیکھیے, آپ کو ہر حلقے کے معاملے میں بجائے اس کے کہ آپ استثناء دے دیں اور پورے حلقوں کو چھوٹ دے دیں کہ جو مرضی کریں, تو اس میں جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں وہاں کرنا چاہیے. جو مشکلات پیش آئیں گی ان کا جائزہ لیا جائے, بعد میں پھر اقدامات کیے جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو 1985 کا انتخاب ہوا وہ غیر جماعتی بنیادوں پہ تھا. اس میں لوگوں نے اتنے پیسے خرچ کیے تاکہ ووٹ پڑے, الیکشن کی گما گمی ہو, کیونکہ جو ایم آر ڈی اپوزیشن میں تھی اس وقت, اور وہ بائیکاٹ کر چکی تھی, اور کسی پارٹی کو اجازت نہیں تھی کہ حصہ لے اس میں. پارٹیوں کے ارکان حصہ لے سکتے تھے, پارٹیاں حصہ نہیں لے سکتی تھی. تو اب حکومت کا مفاد اس میں تھا, اس کی ضرورت یہ تھی کہ الیکشن کی بڑی گما گمی نظر آئے, میلہ بن جائے. انہوں نے اجازت دے دی جتنے پیسے چاہو خرچ کرو. جب الیکشن کا رزلٹ آ گیا تو لوگوں نے اب شو مچانا شروع کر دی, بھائی یہ جھوٹے جو ہیں ہم سے حلف نامے کیوں لگائے جا رہے ہیں, پہلا کام ہی جو ہے بسم اللہ ہی غلط ہو گئی. جنرل ضیاء الحق سے جناب اپیل ہے, بھائی اچھا یہ اسلام آ رہا ہے آپ کا, تو انہوں نے ترمیم کر دی قانون میں, گوشوارے جو تھے داخل کرنے کی پابندی ختم کر دی.
ایکسپینڈیچر کی سٹیٹمنٹ دینی ہی نہیں آپ نے, کیونکہ دیں گے تو جھوٹی دیں گے, تو جھوٹ بول, ان بیچاروں کو جھوٹ بولنے سے بچا لیا جائے. 85 میں تھوڑا سا مشکل ہوگا, 2012-13 میں اتنا مشکل نہیں ہے. نہیں, جھوٹ بولنے سے بچا لیا گیا ان کو. اب آپ کے مخالف بھی تو آپ کے پیچھے لگے ہوں گے نا. اس سے امیدوار صاحب جو ہے نا, ان کا ایک ریکارڈ وہ ان کے مخالف بھی جمع کر رہے ہوں گے, وہ بھی کارروائیوں کے لیے تیاری ہو کر. تو اس لیے ایک اچھی دلچسپ ایکسرسائز ہوگی, اور اگر اس میں سمجھتا ہوں 70% کامیابی بھی ہو جائے تو بڑی کامیابی ہوگی پہلے قدم کے طور پہ. اچھا, الیکشن کمیشن ہمارا خود مختار ہو گیا, جیسے آپ نے کہا کہ کنسنسس کا الیکشن کمیشن ہے, لہٰذا پاورفل ہے. وہ پاورفل بھی ہے. اچھا, کیونکہ دیکھیے پاکستان میں پہلے کیا تھا, الیکشن کمیشن کے جو ممبر ہوتے تھے نا, وہ پارٹ ٹائم ہوتے, ہائی کورٹ کے جج ہیں وہ اپنی سماعتیں کریں گے, اپنی ہیئرنگز ہوں گی, مقدمے سنیں گے کہ یہاں جناب آگے کو بات کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان اصولوں پہ عمل کرانا, ان قواعد پر عمل کرانے کے لیے مشینری چاہیے, آئیز اینڈ ایئرز چاہیے, آرمز اینڈ فٹ چاہیے. بالکل وہ کہاں سے لائیں گے؟ یہیں سے آئیں گے. سول سوسائٹی, یہ وکیل ہمارے جو ہیں ماشاءاللہ دن دناتے پھر رہے ہیں, یہ وکیل یہ کام کریں گے, یہ طالب علم یہ کام کریں گے. سول سوسائٹی اب تو 18 سال کی عمر کا ووٹر ہے, تو سول سوسائٹی کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیے چیلنج ہے, وہ یہ کام کریں. اور میرا خیال ہے, دیکھیے آپ جب ارادہ کر لیتے ہیں نا, راستے پیدا ہو جاتے ہیں, دروازے کھل جاتے ہیں. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی ایکسرسائز پوری کی پوری والنٹیئرز کو دی جائے. نہیں, والنٹیئرز ہی ہوں گے نا, اور کوئی آپ نے, الیکشن کمیشن کا عملہ بھی مقرر ہوگا, عملہ بھی دیکھا جائے گا. دیکھیے انڈیا میں تو اب یہ الیکٹرانک مشینوں سے یہ ہوتی ہے, پولنگ ہوتی ہے. پاکستان میں بھی اس طرف جانا پڑے گا تاکہ یہ کاغذ کا استعمال ختم ہو جائے, ووٹنگ جلدی ہو جائے, پھر رزلٹ جلدی آ جائے. یہ سارے انتظامات کرنے پڑیں گے. اور ابھی تو آپ دیکھیے ہر پولنگ سٹیشن پر گنتی کے بعد نتیجے کا اعلان ہوتا ہے. یہ جو محترمہ بینظیر بھٹو اور پرویز مشرف صاحب کے درمیان یہ بات طے پائی تھی. اور اب تو میڈیا اتنا الیکٹرانک ہے, کیمرہ آ گیا ہے, اور اب موبائل فون کے اندر ہر چیز چھپی ہوئی ہے, تو کھٹاکھٹ آپ پتہ لگ جاتا ہے کہ جناب کتنے پولنگ سٹیشن پہ کتنے ووٹ پڑے. تو یہ ایک فضا بحیثیت مجموعی ایسی آ رہی ہے جس میں دھاندلی کرنے والوں کے لیے بڑی بدخبری ہے. اچھا, اس کے بعد ہم نے پہلے پابندی لگائی پرویز مشرف کے دور میں کہ جی اگر آپ گریجویٹ ہیں تو تب آپ ایم این اے بنے یا ایم پی اے بنے. ہم نے گریجویٹ اسمبلیاں بنائیں اور ان کا اخلاقی معیار سب کے سامنے. نہیں, آپ کو پہلے تو آپ یہ غور کر لیں کہ یہ بنائی تو ضرور جی, لیکن پابندی نہیں کی, عمل نہیں کیا اس کے اوپر. جو حکومت کے ساتھ تھے ان کو جعلی سرٹیفکیٹ ڈگریاں ڈلوائی. بلکہ میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں, ایک میرے دوست ہیں, بریگیڈیئر صاحب تھے ISI کے انچارج. انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک خواتین کا ڈیلیگیشن آیا ملنے کے لیے, اور انہوں نے کہا دیکھیے صاحب ہم نے تو بڑی خدمت کی ہے, ہم تو مسلم لیگ کی بڑی ورکرز ہیں, اور ہمارے پاس تو ڈگری نہیں ہے BA کی, تو یہ آپ بات کریں خواتین کے لیے تو یہ شرط ختم ہونی چاہیے نا. اور ان کی جو لیڈر تھی انہوں نے کہا میں تو میٹرک پاس ہوں, اور خواتین کو آپ ڈگری کے معاملے میں نہ الجھائیں. انہوں نے کہا اچھا, میں پرویز مشرف صاحب سے عرض کرتا ہوں, اپنے باسز سے عرض کرتا ہوں. وہ جناب چلی گئی. کہتے میں نے کہا شام کو جو وہ میں نے لسٹ آئی امیدواروں کی برسر اقتدار جماعت کے, اس میں ان محترمہ کا نام بھی لکھا ہوا سب سے اوپر جو میٹرک پاس تھی. ہاں, میں نے کہا میں پریشان ہوا یہ کیسے آ گئی. اگلے دن میں نے جو ان کے پیپرز دیکھے معلوم ہوا الخیر یونیورسٹی کی ڈگری ساتھ لگی ہوئی ہے, اور وہ راتوں رات ڈگری بنوائی گئی اور ساتھ لگا دی گئی. ماشاءاللہ. اچھا, اور پھر انہوں نے بڑا دلچسپ بات بتائی. انہوں نے کہا جو گورنر صاحب تھے ان کو چیف سیکرٹری صاحب بتا رہے تھے میرے سامنے, وہ بڑے ایک دیانتدار شخص ہیں, اپنی جگہ میں نام نہیں لے رہا کیونکہ انہوں نے ان کی اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا جی گورنر صاحب جو ہیں وہ ایک امیدوار کے بارے میں پریشان تھے کہ اس کے پاس ڈگری ہے کہ نہیں ہے کیا. تو چیف سیکرٹری کا نہیں صاحب ہائی کورٹ میں بات ہو گئی ہے, اس معاملے کو کل ٹھیک ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. کہتے میرے سامنے جناب چیف سیکرٹری گورنر کو جو فوجی جرنیل تھا یہ بتا رہا ہے, اور وہ اس کی تپکی دے رہے ہیں. سبحان اللہ. بہت اچھے طریقے سے معاملہ حل کر دیا. یونیورسٹیوں میں
لوگوں کے ریکارڈ ضائع کر دیے گئے تاکہ پتہ نہ لگ جائے کہ جعلی ڈگری ہے. تو اب یہ تماشے ختم ہوں گے نا تبھی تو. یہی میرا آرگیومنٹ ہے کہ یہ آتے ہیں الیکشن فیل کرانے کے لیے, یہ ہمارے فوجی افسران جو ہیں, اور کرتے کیا ہیں یہ دیکھیں آپ. اچھا یہی میرا آرگیومنٹ ہے کہ جب ہم یہ نہیں امپلیمنٹ آپ کا کروا آرگومنٹ سکے ختم ہو گیا تو کہ یہ ارادہ چیزیں نہیں کیسے تھا, implement کروائیں؟ نیت خراب تھی. نیت ٹھیک ہوگی تو ہر کام ٹھیک ہوگا. اچھا اس میں یہ بتائیے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا رسپانس اس وقت تو بڑا کوشیس لگ رہا ہے, انہوں نے کوئی اس کے اوپر سٹیٹمنٹس نہیں دی, کوئی ریاکشن نہیں ظاہر کی. تو بولے نا پھر, وہ جس کو اختلاف ہے وہ بولے. تو کیا مطلب الیکشن کمیشن ایزیلی یہ چینجبل چیزیں ہیں؟ جو پارٹیاں بولیں وہ کہیں جی زیادہ ہونی چاہیے رقم, 25 لاکھ ہونی چاہیے, 50 لاکھ ہونی چاہیے, ٹرانسپورٹ کی اجازت ملنی چاہیے. یہ جماعتیں جو ہیں جو فلسفے بیان کرتی ہیں, جو ہدایات دیتی ہیں, جو اللہ رسول کی قسمیں کھاتی ہیں, بولے پھر کہیں یہ مانگے جو مانگنا چاہتی ہیں. تو جب خاموش ہیں تو نتیجہ بھگتے. ایک بریک کا وقت ہو گیا اور بریک کے بعد میں نے آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جب اس طرح کے قواعد ہوں گے تو اس کے بعد ہماری اسمبلی جو ہوگی وہ کیسی بنے گی, اس بارے میں ہم بات کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. گریجویٹ اسمبلی کی بات ہوئی کہ گریجویشن کی شرط لگائے گی اور نتیجہ کیا نکلا؟ اچھا نیت خراب تھی نا. اچھا اب جب یہ قواعد امپلیمنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد اسمبلی کے کیا امپروو ہوگی, اس کی کوالٹی آف ممبرشپ بہتر ہونی چاہیے. دیکھیے لوک سبھا جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ رزق حلال کھاتے ہیں, رزق حلال کماتے ہیں, جب وہ اکٹھے ہوں گے ان کو پتہ چلے گا نا کہ یہ مہنگائی کیا ہو گئی, یہ بجلی کا کیا کرنا ہے. جو مست ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بازار میں کیا ہو رہا ہے, گھر میں کیا ہو رہا ہے, تو انہوں نے کیا تبدیلی لانی ہے. اچھا میں ذرا متعین اس کو مزید کریں. 2013 میں جو الیکشن ہوتا ہے یا جب بھی اب الیکشن ہوتا ہے, آپ اگلی اسمبلی کی شکل کوالٹیٹیولی امپروو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو آرزو کر سکتا ہوں نا. ابھی تو آپ دیکھیے نہ تم بدلے, نہ ہم بدلے, نہ دل کی آرزو بدلی. میں کیسے اعتبار انقلاب آسمان کروں. شاہ صاحب میں ذرا گفتگو کو مصر کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں جہاں پہ محمد مورسی ابھی صدر بن گئے ہیں. ان کے اہل خانہ, ان کی سادگی, ایک تو ذاتی سادگی, اور پھر ان کے اہل خانہ کے حوالے سے بڑی دلچسپ باتیں ہیں. اب کچھ کبھی تو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ شاید یہ سچی ہی نہیں ہے, کیونکہ اتنا سادہ آدمی کوئی ہو نہیں سکتا. ان کی جو بیگم ہیں بس ان کی شخصیت وہاں زیر بحث آ گئی ہے. امریکہ کے اندر بھی, یورپ میں بھی, خود وہاں کے جو وہ ہے نا آپ کے مغرب زدہ, ان کو بھی بڑی بے چینی ہو رہی ہے. ندلہ علی محمود یہ ان کی بیگم کا نام جی. ہے. وہ بیگم جو ہے ان کی, وہ ان کا نام ہے اپنے باپ کے نام سے پہچانی جاتی ہیں. ابھی انہوں نے نام ہی نہیں بدلا. اب یہ بھی وہ جناب یہ ویسٹرنائزڈ لوگ جو ہیں وہ اب یہ کیا ہوا, خامد کا نام ہی نہیں لگایا. دیکھیے ہمارے ہاں تو کوئی روایت نہیں ہے. اسلام میں عورت جو ہے اس کی اب شخصیت اپنی ہے, وہ خامد کے نام کے ساتھ نتھی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں تو مسز فلاں اور مسز نہیں فلاں ہوتی رہے, آپ کہلاتے ہیں. میری بیگم تو اپنے نام سے پہچانی جاتی ہے, وہ مسز مجیب الرحمان شامی سے نہیں پہچانی جاتی. آپ بھی ذرا احتیاط کر لیں, یہ کم از کم اس معاملے میں تو اسلام پر عمل کر لیں. دیکھیے بات اب یہ جو ہے یہ ام احمد ہے. بڑا بیٹا جو ہوتا ہے اس کی کنیت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, بڑے بیٹے کا نام احمد ہے تو ام احمد کہلاتی ہیں. اب یہ وہ لیتی ہیں عبایا اور سر ڈھانپتی ہیں, اور پورا ان کا بہت جسم ہوتا ہے, بس چہرہ نہیں ڈھانپتی. آپ کو آپ کہہ رہے جناب عبایا لیا ہوگا, ہماری جناب خاتون اول کیسی لگے گی. وہ کہتی بھائی میں تو خاتون اول ہوں ہی نہیں, میں تو ایک آرڈنری عورت ہوں, اور میں تو اپنا گھر کا کام کرتی ہوں. صرف میرا شوہر صدر بن گیا. ان کا شوہر صدر بن گیا. دیکھیے ان کی جب شادی ہوئی, غریب لوگ ہیں, وہ بھی غریب, ان کے شوہر بھی غریب, اور وہ جو ہیں صدر صاحب مورسی صاحب, وہ جناب انجینئر ہیں, اور اس کے بعد ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے کے لیے امریکہ گئے تھے سرکاری خرچ پر وظیفہ لے کر, اور وہاں پڑھے, پھر واپس آئے یہاں اپنے تعلیم حاصل یعنی پڑھاتے رہے انجینئرنگ یونیورسٹی میں. اس کے بعد لیبیا میں جا کے نوکری کی, اور جب وہ امریکہ میں تھے اس وقت اخوان المسلمون میں شامل ہوئے, بڑی ہمت وہاں کی ان کی بات. دعوت ملی.
اور انہوں نے کہا جب تعلیم مکمل کر لی اپنے ملک جاؤں گا, میرے بچے میرے ملک میں پڑھنے چاہیے. 5 بچے ہیں ان کے. جب وہ لیبیا میں گئے, وہاں جو نوکری ملی, پروفیسر تھے وہاں بھی, تو کچھ پیسے اکٹھے ہوئے, وہ آ کے اس کا ایک فلیٹ خریدا, کوئی گاڑی کا ایڈوانس دیا, لیز کرائی ہوگی, اور اس طریقے سے ان کی زندگی گزر رہی ہے. اور ان کی جو بیگم ہے, جب جانے سے پہلے انہوں نے انگریزی کا کورس کیا. اب وہاں بھی امریکہ میں جو خواتین تھیں ان کو دینی تعلیم دیتی تھیں, ان کو اپنی انگریزی جو تھی ان کی بہتر تھی, وہاں کی جو خواتین تھیں ان کو درس دیتی تھی. تو اب ایک بالکل سادہ خاتون جو کہتی ہے صدارتی محل میں جا کے میں کیا کروں گی, مجھے تو چھوٹا سا مکان چاہیے, جیسے اقبال نے کہا مٹی کا حرم میرے لیے اور بنا دو. تو اب یہ جناب وہاں جناب وہ کہتے ہیں جناب ہمارے انگریزی امیج جو ہے وہ جناب ہمارا کیا ہوگا, ہماری خاتون اول جو ہے وہ ویسی نہیں ہوگی جیسی حسنی مبارک کی بیگم تھی, جیسی انوار السادات کی بیگم تھی. بڑے کلے ٹھلے کی خواتین تھیں جناب, بڑی ایکٹیویٹی ہوتی تھی ان کی. اور یہ جو عورتیں ہیں ہماری, یہ ویسٹرنائزڈ, ہر وقت اپنے بنیادی حقوق کی بات کرتی رہتی, مساوی حقوق کی. یہاں ان کو مساوی حقوق خیال نہیں آتے. یعنی جو شوہر ہے اس کا جو کیا دھرا ہے اس کو خود سمیٹ لیتی اور خود بھی وی آئی پی بن کے بیٹھ جاتی. تو بہرحال دیکھیے اسلام جو ہے, جب ہم بھی تو شور میں جاتے ہیں نا پاکستان اسلام کا قلعہ ہے, تو یہاں آپ دیکھیے محترمہ فاطمہ جناح کا کیسی شخصیت تھی ان کی. اور محترمہ فاطمہ جناح ایک پیسہ خرچ نہیں کرتی تھی کبھی سرکاری وسائل کا, گن گن کے رکھتی تھی, ایک ایک پیسے کا حساب. قائد اعظم کے پیپرز دیکھیں آپ. اچھا شام صاحب, ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ مصر میں جب یہ صورتحال ہے, وہاں پہ اس طرح کا ایک سادہ آدمی الیکشن جیت کے آ جاتا ہے, ترکی میں بھی کچھ اسی طرح کی کیفیت بتائی جاتی ہے, پاکستان میں بھی اس طرح کے کوئی امکانات پیدا ہو سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی لوگ آئیں. اب چودھری محمد علی صاحب تھے ہمارے, وہ جناب ان کی بیگم خود اپنے مختار مسعود صاحب نے لکھا روٹی پکا کے کھلاتی تھی مہمانوں کو. ہمارے جو وزیر اعظم تھے محمد علی بوگرا تھے, سہروردی تھے, سارے لوگ سادہ لوگ تھے. محمد علی بوگرا کا تو میں کہانی کا واقعہ پڑھ رہا تھا, ان کے کسی عملے کے آدمی نے لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا ان کو جب وزیر اعظم بنے تو ایک گاڑی, انہوں نے کہا اس میں گزارا نہیں ہوتا, ایک گاڑی اور چاہیے. تو فائنانس والوں کو لکھ کے بھیج دیا گاڑی اور دے وزیر اعظم کو. وہ جوائنٹ سیکرٹری صاحب نے لکھ کے بھیجا نہیں آپ کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے, دوسری گاڑی نہیں مل سکتی. یہ جوائنٹ سیکرٹری وزیر اعظم کو لکھ رہا ہے. بڑا غصہ آیا ان کو, کہا بلاؤ اس کو, وہ جوائنٹ سیکرٹری کو طلب کیا, اس سے بحث کرتے رہے دوسری گاڑی کی مجھے ضرورت ہے. اس نے کہا نہیں ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے اور رولز میں گنجائش نہیں ہے. کہتے وزیر اعظم نے بڑی بحث کی اس سے, اور جوائنٹ سیکرٹری جو ہے وہ اس نے کہا میں نہیں مانتا. آخر وہ تنگ آ گئے, انہوں نے کہا لا حول ولا قوت, بھائی چھوڑو ایک ہی گاڑی میں گزارا کر لیں گے. یہ محمد علی بوگرا یہ ہمارا پاکستان تھا, اس سے 2 گنا بڑا تھا جو, ہاں جی 2 گنا بڑا, اس کے وزیر اعظم. تو ہمارے وزیر اعظم ایسے رہے ہیں, ہمارے صدر ایسے رہے ہیں. یہ ہمارے جو فوجی صدر ہیں, یہ ہمارے جنرل ضیاء الحق, آپ ان سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں, آپ ان کے گھر میں ایسے ہی دال روٹی کھائی جاتی تھی جیسے ہمارے آپ کے گھر میں کھائی جاتی, سادہ کھانا سادہ. اور جب وہ آئے ہیں تو حکم دیا کہ ڈرائیور جو ہیں کھانا کھائے بغیر نہیں جا سکتے. یعنی باقاعدہ ڈرائیوروں کے لیے بھی کھانے کا اہتمام ہوتا تھا سرکاری طور پر, مگر سادگی ایسی تھی اور کھانا پینا بھی آسان تھا بالکل. اب ہم بھی ایک الیکشن کے پروسیس سے گزرنے والے ہیں آفٹر ایجپٹ اینڈ ٹرکی. ہمارے کچھ لوگ ایسے سادم سادے سے نہیں ہوں گے, آئیں گے کچھ. جمعرات خالد صاحب نہیں تھے وزیر اعظم ہمارے, وہ تو ایسے سادہ تھے کہ ان سے تو سادگی شرماتی تھی. وہ ایسا ہوا کہ ہم نے ان کو ایک تقریب میں بلایا تو وہ ٹی وی والے آ گئے, وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہی نہیں. وہ کیا جو آپ کے ساتھ نہیں تھے وزیر اعظم صاحب کسی دوسری تقریب سے؟ انہوں نے کہا وہ ٹریفک میں پھنس گئے ہیں, ہم آگے تھے ہم نکل آئے ہیں. وزیر اعظم صاحب, ہاں جی, ان کے وقت میں ٹریفک بند نہیں ہوتی تھی وزیر اعظم کے لیے. یہ جو آج کل تام جھام ہے, یہ تو بہت, تو آج کل تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان لوگوں نے پاکستان کو فتح کیا ہوا ہے, اس طرح چلتے ہیں. آپ دیکھیے امریکہ کا صدر جو ہے اس کی بڑی سیکورٹی ہوتی ہے, لیکن اتنا تام جھام اس کا بھی نہیں ہوتا.
اور برطانیہ کا وزیر اعظم تو بہرحال بیچارہ، اور انڈیا کا وزیر اعظم، ایک گاڑی یا دو گاڑی، اب تو سیکورٹی کے مسائل بھی ہو گئے نا، بس 5 منٹ کے لیے بند ہوا ٹریفک کو، چلے گئے 2-3 گاڑیاں، اللہ اللہ خیر چلے۔ شام صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور اگلے پروگرام تک کے لیے ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔